बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिर्ज़ा शफीक, वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, सच के साथ। सच कहना, सुनना, सच सुनकर उसके साथ खड़े रहना, सच को बर्दाश्त करना एक नहायत ही मुश्किल और खतर काम है, और ख़ासकर इस दौर में। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो सच कहते हैं, सच के साथ रहते हैं, सच को बर्दाश्त करते हैं। और सच तो वैसे भी छुप नहीं सकता। जब भी धुंध आती है तो आसमान धुंध आलूद होता है, लेकिन उसके पीछे जो सूरज की किरणें अपनी गर्माइश से उस धुंध को खत्म करती हैं, और फिर वो धुंध नजरों से ओझल हो जाती है और सूरज सामने आ जाता है। सच इसी तरह अभी ये जो इसी हफ्ता में पाकिस्तान मुमलकत खुदादाद में डस्का में NA-75 में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ। हकूमती अदारों ने, हुकूमत ने, वज़रा ने, पुलिस ने सच को दबाने की कोशिश की, और जो जीत रहा था उसको हरवाने की कोशिश की, और फिर कोशिश में कामयाब भी होने नजर आ रहे थे। लेकिन सलाम है इलेक्शन कमीशन पे, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक ब्यूरोक्रेट थे, जज नहीं थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला कर दिया शाहिद को देखकर कि आज हुकूमत फिर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए एक और अदारे के पीछे छुपने जा रही है। वो भी अब बात करेंगे। तो आज हमारा प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के हालात हाजरा, सियासी पस मंजर, सेनेट के कुछ लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, कुछ 35 करोड़ वाला चक्कर पड़ा हुआ है, कुछ अभी तक सिंध और KP के और बलूचिस्तान के अभी तक कोई सामने नहीं आया। अब देखें क्या होता है, वो भी पता लग जाएगा। खैर, मेरे मेहमान हैं चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब। हम उनसे बात करेंगे हालात हाजरा पे, इलेक्शंस पे, सेनेट के इंतखाबात पे, और कुछ एक दो छोटी मोटी बातें और भी हैं, वो भी हम उनसे शेयर करेंगे। तो मैं आपसे, आपकी तरफ से और अपनी तरफ से उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब शौकत साहब, वेलकम। वालेकुम सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया। सर, बात यह है कि हमारे अहबाब मैसेज भी करते रहे, पूछते रहते हैं, तो मैंने कहा जी कभी हम लोग इंशाल्लाह तवातर भी करेंगे, कायम रखेंगे, सब कुछ होगा। तो आपको तो खैर जैसा कि आपको खबर मिली गई होगी कि एक तो वो जो 7 सेनेटर्स थे ना पंजाब में जी, वो दोनों पार्टियों के 5-5 और एक काफ लीग का मुंतखब हो गए बिला जी, वो खबर पढ़ी है मैंने। जी। अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने, चीफ कमिश्नर साहब ने आज कह दिया है कि जी ये बड़ा सारा कुछ ही वो धुंध के पीछे था, लिहाजा धुंध को दूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी पूरे हल्के में नवे इलेक्शन हो जाए, नहीं हो जाए। तो पीपल्स PTI ने, उनके जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने तो पहले कुछ नहीं, वो कहा जी बिल्कुल कबूल है। बाद में वो सुना है कि वो कह रहे जी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे शायद। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब काफी कुछ बदल चुका है, पुलों के नीचे से पानी बहुत गुजर गया है। आज मैं एक और आपको बात बताऊं, आज मैं खबर पढ़ रहा था, वो भी आपसे बात करूंगा कि 1958 से लेके 2001 ही नहीं, 2019, 18, 20 तक जब भी कोई शबे खून मारने वाले अपनी पोस्ट पे पहुंचते हैं, तो हमारे उलमा, हमारे जो है ना वो पाकिस्तान के बड़े बड़े मुदब्बर किस्म के सहाफी, वो ऐसे ऐसे कलमात लिखते हैं, ऐसे ऐसे मजमून लिखते हैं, अल्लाह कसम दिल करता है कि हम किसी खुलाफाए राशिदीन के जमाने से भी थोड़ा सा और 2 साल पीछे चले गए। वो भी बात करूंगा आपसे। खैर, अब हम अपने मौजू पे आते हैं जनाब, कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या इस पे अमल दरामद होगा, या सुप्रीम कोर्ट फिर एक लंबा सा स्टे दे देगी? और दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना, पूछना चाहता हूं कि अभी तक वो इलेक्शन का तो उन्होंने कोई अभी तक फैसला महफूज कर लिया है? वो जो हाथ उठा के करेंगे या हाथ झुका के करेंगे, नजरें उठा के करेंगे या नजरें मिला के करेंगे, या नजरें झुका के करेंगे, ये सब अदा होती है प्यार और मोहब्बत की। तो आप क्या समझते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, और क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया जनाब। बात यह है कि
پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کمشنر نے اپنی فائنڈنگز کے تحت ایک کانسٹیچوئنسی کے الیکشنز کو کالعدم قرار دے کے اس کی نئی ڈیٹ فکس کی ہے. اگرچہ سبھی کو پتہ ہے کہ جو 20 یا 23 پولنگ سٹیشنز جو تھے ان کے پریزائڈنگ آفیسرز بکسوں سمیت کہیں غائب ہو گئے تھے، اور پھر کوئی 7-8 گھنٹوں کے بعد بکسوں سمیت برآمد ہوئے. تو جو آر او یا اس وقت جو انہوں نے جو رپورٹ لکھی اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ بہت خوفزدہ تھے، اور ان کے بیانات بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں تھے، اور جنرلی سب نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی کہ دھند میں ہم راستہ کھو گئے تھے. یہ عجیب بات ہے، 20 لوگ. تو اگر کوئی 2-3 آدمی یا 2-3 پولیس اسٹیشنوں کے لوگ اگر غائب ہو جاتے تو کرینہ قیاس تھا کہ کہیں، لیکن چونکہ انہوں نے سفر تو پولیس کی گاڑی پہ کرنا تھا، اور پولیس کی گاڑیاں عمومی طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ جو راستہ بھولنے کی غلطی نہیں کرتی، کیونکہ وہ راستے سارے ان کے دیکھے والے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی فاٹک کا کوئی پولنگ اسٹیشن نہیں تھا کہ آپ کسی پہاڑی سے اترتے ہوئے راستہ، بلکہ وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا. عمومی طور پر جو پیچیدہ شہر ہیں، سٹیز ہیں، ان میں اگر آپ کو کسی گلی یا محلے میں پہنچنا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ذرا ایڈریس تلاش کرتے ہوئے تھوڑی سی مشکلات آئیں. بہرحال وہ سارے لیم ایکسکیوزز تھے، اور شواہد سے یہی پتہ چلا کہ ان لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا، اور پھر ان کے پاس جو بیلٹ پیپر تھے ان کو ٹیمپر کیا گیا، بیلٹ باکس کو بھی جو ہے وہ جو سیل نہیں تھی. تو نتیجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جرات مندی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا، اور چونکہ پورا دن جو ہے وہ فائرنگ، خوف، ہراس، لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، جس کی وجہ سے لوگ الیکشن میں آزادانہ طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے، بالخصوص خواتین. اور کچھ لوگ بھی ظاہر ہے کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، جان دینے کے لیے تو نہیں کرتے. اور بہرحال 2 آدمیوں کی جان بھی چلی گئی اسی تکو میں. تو یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کر دیا، اور ساتھ میں جو وہاں کا ڈپٹی کمشنر اور کچھ 2-3 اور افسروں کو فوری طور پر معطل. اور ساتھ میں جو خوش آئند بات میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کے جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسرز تھے جو الیکشن فری اینڈ فیئر کرانے کے ذمہ دار تھے، اور بحفاظت جو ہے وہ بیلٹ باکس کو آر او آفس تک لانا تھا، وہ لانے میں ناکام ہوئے، اور وجوہات بھی بتانے سے قاصر رہے، لہذا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور اس خلاف ورزی کی جو کم سے کم سزا ہے وہ 3 سال ہے. بہرحال اب چونکہ ایک لیگل آپشنز تو موجود ہے کہ آپ کسی بھی فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، اور آج کل جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اس کا آئی تھنک کہ واحد دار و مدار جو ہے اپنی بقا کے لیے جس کندھے کو، جس سیڑھی کو استعمال کرتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا ہی ہے. اور اگر اس میں سپریم کورٹ نے کسی قسم کا کوئی سٹے دیا تو یہ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش سمجھا جائے گا. چونکہ جب جو لوگ الیکشن کرانے کے ذمہ دار تھے، جب وہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے،
الیکشن میں بیلٹ کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا ہے، اور تو اور انہوں نے اپنے وزڈم اور شوائد کے مطابق جب فیصلہ دیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس پر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فیصلہ لینا چاہیے یا کوئی سٹے آرڈر دینا چاہیے. باقی اگر وہ فیکٹس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، لیکن آئی تھنک کہ الیکشن جو تاریخ ہے، اس مقررہ تاریخ پہ الیکشن کے انعقاد کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں لائی جانی چاہیے. البتہ اگر وہ کوئی شواہد دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا، چونکہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اس کی فائنڈنگز جو ہے وہ حتمی ہوتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے. لیکن چونکہ بہرحال سپریم کورٹ ایک اپیلیٹ کورٹ ہے، اس کا دروازہ تو کسی بھی موقع پہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. اٹس اپ ٹو سپریم کورٹ کہ وہ کسی اپلیکیشنز کو انٹرٹین کرتا ہے یا اور اس کے اندر کوئی گنجائش دیکھتا ہے کہ کوئی لیگل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس اپیل کو سماعت یعنی قابل سماعت ہے، یا اس کو سماعت کے مرحلے پہ ہی ریجیکٹ کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ رجوع کریں اپنے عوام سے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از گڈ فار دوز ہو آر اسٹرگلنگ فار پروٹیکشن آف دیئر ووٹ. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اس عمل سے بھاگنے کے بجائے یا کورٹ اور ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرنے کے بجائے ان کو بھی تیاری کرنی چاہیے اور اس میں حصہ لینا. باقی پنجاب کے جو سینٹ کے الیکشنز کا جو آپ نے کہا ہے، وہ تو پہلے ہی ایک فیصلہ اخبارات میں چھپ چکا تھا، اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ چودھری پرویز الہی فارمولا، کہ انہوں نے اپوزیشن کی پارٹیوں کے سبھی کے جو آپ کے ممبر بنتے ہیں آپ ان کو منتخب کروا لیں، جو ہمارے بنتے ہیں وہ ہم منتخب کروا لیتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا ایک خاموش کمپرومائز ہوا ہے، اور اس کمپرومائز کے نتیجے میں 5 جو ہے وہ ممبران سینٹ جو ہے وہ نون لیگ کے منتخب ہوئے ہیں، 5 پی ٹی آئی کے، اور 1 جو ہے وہ کاف لیگ کا. دلچسپ صورتحال جو ہے وہ اگین میں یہ کہوں گا کہ وہ خیبر پختونخوا میں رہے گی یا بلوچستان میں رہے گی. سندھ میں بھی جو پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں بنتی ہیں یا 7 سیٹوں پہ جو انہوں نے بندے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، غالب امکان یہی ہے کہ وہ جیت جائیں گے. اور خواتین پہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو پلویشا ہے وہ جیت جائیں گی. آئی تھنک کہ اگر کہیں کوئی سیلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تو شاید ایم کے ایم کی خاتون رکن جو ہے وہ بھی جیت جائے، کیونکہ وہاں شاید خواتین کی 2 ہیں یا 1 ہے. اگر 2 ہیں تو وہ دونوں جیت جائیں گے، ایک ایم کے ایم کی اور 1 پیپلز پارٹی کی. باقی شاید 1 آدھ سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی وہاں سے نکال لے گی، اور 1 آدھ سیٹ جو ہے وہ ایم کے ایم کو بھی مل جائے گی. کیونکہ اس وقت بنیادی طور پر پاکستان کی سینٹ کے جو الیکشنز کا سارا فوکس بن گیا ہے وہ اسلام آباد کی وفاقی سینٹ کی سیٹ، جس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور وہ شیخ حفیظ شیخ صاحب جو ہے جو سٹنگ وزیر فنانس ہے، مشیر ایڈوائزر خزانہ ہیں. جی اور دونوں کا کمپٹیشن اس لحاظ سے بنتا ہے کہ ایک کے ہاتھ میں خزانہ ہے، دوسرے کے ہاتھ خالی ہیں، لیکن اس کے پاس مورلی بہت ساری اس کو سپورٹ حاصل ہے. لیکن وہ خزانہ والے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کچھ ادھار پہ کر رہے ہیں، انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ یہ ہمارے دفاعی اخراجات اور دوسرے جتنے بھی اخراجات سب ادھار پہ چل رہے ہیں. وہ ادھار تو پہ تو چل رہے ہیں، اگلے دن 5 کروڑ ڈالر. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وزیر خزانہ جو ہے وہ کسی بھی کیبنٹ میں سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ جس ایم این اے کی دی ہوئی سکیم کو
بجٹ میں شامل کر لے اور جس کی مرضی ہے ٹیکنیکل کو گراؤنڈ لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو انہوں نے جو وعدے وحید کیے ہیں وہ تو نیوز پیپر میں بھی آ چکا ہے، تو یہاں ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اپوزیشن کے پاس آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے کچھ مورلٹیز اور کچھ پرنسپلز ہیں، شاید اقتدار میں وہ بھی ہوں تو وہ بھی اسی طرح کے کریں۔ سندھ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ آف سیٹنس کوئی ہوگی، البتہ بلوچستان میں مقابلہ دلچسپ رہے گا اور خیبر پختونخوا میں، اور ابھی تک یہ نہیں آیا کہ اس میں جو اپوزیشن پارٹیوں کے کتنے ممبرانز کو انہوں نے ٹکٹ جاری کیے ہیں، کتنے آزاد امیدوار ہیں۔ بلوچستان میں تو کچھ لوگ آزاد امیدوار بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ابھی تک جو وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے یا جو پارٹی ہے باپ، جس کو بلوچستان عوامی پارٹی کہا جاتا ہے، اس کے اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی ابھی تک اختلافات موجود ہیں، اور پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کے خلاف بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کا یا صوبائی لیڈروں کی جو سیویئر قسم کی ریزرویشنز ہیں، جیسے سندھ میں لیاقت جتوئی صاحب نے تو بہت پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ یہ جو ابڑو صاحب ہیں ان سے 35 کروڑ روپیہ لے کے ان کو ٹکٹ دیا گیا، تو گورنر ہاؤس میں انہوں نے جگہ کا بھی گیا، اور ساتھ میں جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر کورٹ نے طلب کیا تو میں وہ شواہد کورٹ کو دے دوں گا۔ جی۔ تو اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ تو آلموسٹ ہر ایک پالیسی چیلنج ہو گئی ہے، اور جو اس کی کوئی اخلاقی ہے وہ نہیں رہی برتری، اور اپنا جتنے بھی جو کچھ ان کے ٹال کلیمز تھے مطلب یہ کہ پی ٹی آئی واز ان اپوزیشن، تو ان سب سے اس نے وڈرا کر لیا ہے، اور جس کو عرف عام میں کہتے ہیں یو ٹرن، لیکن ایکچولی یو ٹرن یہ بہت ہی پولائٹ ورڈ ہے۔ آپ اگر اپنے وعدے سے مکر جائیں، آپ اگر لوگوں کے سامنے جھوٹ بولیں، آپ بڑے بڑے دعوے کریں اور ان میں سے کسی دعوے کو بھی پورا کرنے کی آپ کی کوئی نیت نہ ہو، تو اس کے لیے ادب نے اور بے شمار الفاظ تخلیق کیے ہیں جو شاید پی ٹی آئی کے لیڈر پہ کچھ رحم کھاتے ہوئے لوگوں نے صرف ان کو یو ٹرن کا لفظ دیا ہے۔ ادروائز تو جو لوگ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے اور جو اپنے بات سے مکر جاتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو انہیں تو اور ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو باقی جو سپریم کورٹ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں لگتا اس طرح کا ہے کہ سپریم کورٹ بہت پیچھے رہ گیا ہے اور پولیٹیکل پارٹیز اور الیکشن کمیشن بہت آگے چلے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اب کیا فیصلہ دیتے ہیں کیا نہیں دیتے۔ ایک بڑے صوبے کے پارٹیوں نے تو اپنے سینیٹرز کا انتخاب بھی کر لیے ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی 1-2 دنوں میں آ جائے گا، تو غالباً سندھ کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ چودھری پرویز لائی نمبر لے گیا۔ نہیں، چودھری پرویز علائی نمبر نہیں لے گیا، اصل بات یہ ہے کہ یہاں جو جس طرح کی صورتحال تھی اس صورتحال میں آئی تھنک کہ یہی سب سے بہتر جو ہے وہ ساری جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے یہی مناسب سمجھا، اور شاید کوئی غیر ضروری طور پر تگودو بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کہا عافیت اسی میں سمجھی کہ کوئی کمپٹیشن کرنے کے بجائے کسی سیٹ پہ تو بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں محفوظ راستہ لے کے پتلی گلی پکڑ کے نکل جاؤ، تو پنجاب والے تو پتلی گلی نکل کے پہنچ گئے اپنی منزل پہ، تو باقی تو وہ جو
खैबर पख्तूनख्वा है या बलूचिस्तान है या सिंध के, जिस तरह उनके मसाइल गंभीर हैं, जिस तरह की वहाँ की जो जद्दोजहद के मुख्तलिफ खदोखाल हैं, तो वहाँ की जो रूलिंग एलिट्स है या जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हैं, उनके उनके फैसले भी यकीनन जो है वो इतने आसानी के साथ जो है ना वो पतली गली उनको नहीं मिलेगी, उनको ज़रा थोड़ा सा टफ टाइम ही मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला तो अगरचे महफूज कर लिया, और आई थिंक उम्मीद यही की जाती थी कि आज वो सुनाएंगे तो कल वो सुना देंगे। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर कोई फैसला देगी, इसलिए कि कल उन्होंने कहा था कि अगर आइन में खुफिया वोटिंग है तो फिर वही है। कल तो ये चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था। नहीं, वो बात यह है कि चीफ जस्टिस या उनके जो बेंच के बाकी मेंबरान्स हैं वो बेसिकली सिचुएशंस को आई डोंट नो कि इसमें उनका क्या खुसूसी मफाद है, लेकिन वो ये है कि ये एक कंफ्यूजिंग किस्म की जो है ना वो सिचुएशन में मुब्तला हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत वाज़ेह है। और डे फर्स्ट ही जब जिस वक्त उन ये एप्लीकेशन मूव की गई थी, तो उसी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है बना था। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें चूंकि जब भी आप कोई रेफरेंस भेजते हैं तो सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशंस पे एक देखता है जो है ना सुप्रीम कोर्ट, कि आया इसको समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मुझे तो हैरत ये हुई कि उन्होंने समाप्त करने का फैसला किया, और फिर अटॉर्नी जनरल ने एक आईनी इशू पे खामखा की जो स्ट्रीट स्पीचेस होती हैं, अब जो लीडर्स करते रहते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है ना मुखालिफिन करते हैं, तो उनका तो मैंडेट ये था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते और सीधी सीधी कोर्ट की रहनुमाई करते कि जनाब ये तो एक आईनी मसला है, और आईनी मसले में किसी किस्म की तरमीम किए बगैर जो है वो इलेक्शन के रूल्स में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। इसलिए ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जो गाइडेंस चाह रहा है, तो आप गवर्नमेंट को सीधी सीधी जो है वो एडवाइस दे दें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम किए, यानी 226 को अमेंड किए बगैर जो है वो सीक्रेट बैलेट को ओपन बैलेट में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। लेकिन बहरहाल वो भी बैठे हुए हैं एक दुकान खोल के, और उसमें जो है ना वो भी चाहते रहते हैं कि गाहक आते जाएं जाते रहें हैं। तो ये अब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली एक दुकानदारी से आगे नहीं है। अर्ज करता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, माजरत चाहता हूँ। असल जिस मुल्क में जो अदालतें हैं उनको जो फैसले करने चाहिए वो फैसले, वो केस लंबे लंबे अरसे तक इल्तवा रहते हैं। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। एक मोहतरमा थी, उनका नाम था अफशन लतीफ। शी वाज क्या कहते हैं उसको, वो प्रिंसिपल थी या डिप्टी डायरेक्टर थी। वो होते ना एक दारुल फलाह होते हैं, दारुल अमान होते हैं, जहाँ पे वो खवातीन को जो जिनके साथ मिस यूजिंग हो या अप यूज हुई हो उनको वो रखते हैं, या वो घर से भागी, इस तरह की होती हैं खवातीन। हाँ जी जी, तो डोमेस्टिक वायलेंस से मतलब तंग आई हुई होती हैं, तो दारुल अमान, हाँ दारुल अमान कहते हैं ना मेरा ख्याल। जी जी, दारुल अमान, मुझे वो जी जी जी। तो वो थी सुपरडेंट। तो उनसे जो मौजूदा हुकूमत के मिनिस्टर वगैरह थे, ये लड़कियां डिमांड करते थे, बल्कि वहां से लड़की लेकर चले गए उनको, मतलब जिस तरह आगे चला। तो उन्होंने इस चीज की मुजाहमत की थी। मेरा ख्याल है ये काफी अखबारों में मसला चलता रहा, जी, अखबारों में भी चला, वो केस कोर्ट में भी चला गया, उनको अरेस्ट भी किया, उनको गिरफ्तार किया, लड़की बीच में मर भी गई। कल उस खातून ने जब उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो उसने पता क्या किया, वजीर आजम पाकिस्तान का पुतला जो है, वो एक जगह है पाकिस्तान लाहौर में, बादशाही मस्जिद और लेडी विलिंगटन अस्पताल के दरमियान, जहां कभी बाजारे हुस्न होता था, अब तो है वो बहुत जगह फैल गया है, तो हीरा मंडी कहते हैं उसको। ये जो महाराजा हीरा सिंह थी ना, हीरा सिंह,
کہ اس کے دور میں کی بنی تھی, اس نے کوئی اپنے وہ طوائفوں کو رکھا تھا گانے وانے میں, اس پر ہیرا منڈی بن گئی. وہاں پہ اس نے چوک میں جا کے پتلا جلایا وزیر اعظم کا کہ انصاف تو نہیں مل رہا تو میں اپنے جذبات کا اظہار اس اگریسیو طریقے سے کروں. اور سپریم کورٹ کو ایسی چیزوں پہ پہلے ہی خود فیصلہ کریں. ابھی الیکشن کا یہ مسئلہ, اس کو جتنا مرضی لمبا کریں, لسی میں وہ پانی ڈالتے جائیں, لسی تو لمبی ہوتی جائے گی. یہی مطلب یہ ہے کہ اسی لیے جسٹس کارنیل نے کہا تھا کہ دی ڈیلے آف جسٹس از دا ڈینائل آف جسٹس, یعنی قانون انصاف ہے, التوائے انصاف دراصل انکار انصاف ہے. اور پاکستان میں جن لوگوں کو انصاف کی سخت ضرورت ہے اور جو سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, انفارچونیٹلی ان کو انصاف نہیں ملتا, کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی دلچسپیاں جو ہے وہ پولیٹیکل افیئرز میں ہیں. وہ جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیس بورڈ, چیس کھیل رہے ہیں, اور کبھی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو, کبھی کسی ایک لیڈر کو, کبھی کسی کو مطوب وہ کر کے تو وہ انجوائے کرتے ہیں. جس طرح کے کچھ لوگ اپنی یتیمی کا بدلہ جو ہے وہ معاشرے سے لینا چاہتے ہیں, اسی طرح پتہ نہیں سپریم کورٹ کے ججز کو کیا احساس کمتری ہے کہ وہ اپنی اس احساس کمتری کو ظاہر کرنے کے لیے وہ دوسروں کی بےعزتی کر کے, دوسروں کو بیڈ نیم سے یاد کر کے, ان کے بارے میں جو ہے وہ ناولوں کے ٹائٹل ان کے خلاف یوز کر کے تو ان کو تسکین پہنچتی ہے. یہ سمجھ سے بالاتر ہے, کیونکہ بہرحال یہ کہتے ہیں نا کہ ججز ہو گئے, وکلا ہو گئے, صحافی ہو گئے, اہل کتاب ہو گئے, یہ سارے لوگ جو ہے وہ انٹیلیجنس آف دا سوسائٹی کہلاتے ہیں. لیکن انٹیلیجنس آف دا سوسائٹی کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کتنی ڈگری لی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے ضمیر کے ساتھ, اپنے شعور کے ساتھ کتنے ایک کھڑے ہیں, کمیٹڈ ہیں, اور وہ اپنی سوسائٹی کی جو زوال پذیری ہے اس پہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو انفارچونیٹلی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی یعنی دنیا کے جتنے بھی معاشروں کا آپ تجزیہ کر لیں, ان معاشروں نے اگر کوئی ترقی کی, دیر آر سم ایکسیپشنز لائک چائنا ہو گیا, یا جو ہے وہ ایک دو اور ملک ہیں, لیکن باقی دنیا کے اندر جو ترقی ہوئی ہے, جو ٹھہراؤ آیا ہے, جو ایک دوسرے کے احترام کے جو جذبات بڑھے ہیں, تو وہ جمہوری پروسیس میں بڑھے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ 600 سال سے غالباً کشمیر کے اندر اسلام ہے اور مسلمان ہیں, خاص کر کے ہم لوگ جو ہے مسلمان ہیں, مسلمان گھرانوں میں ہم نے آنکھ کھولی ہے. لیکن ہمارے ہاں آج بھی جو قبیلائی شناختیں ہیں, تمام تر تعلیمات کے باوجود کہ ہم ہر جمعے کے خطبے میں یہ سنتے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پہ, کسی اجمی کو عربی پہ, کسی کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے, اور خدا کے ہاں وہی لوگ زیادہ برگزیدہ, قابل عزت و احترام ہیں جن کا کردار اچھا ہے. لیکن اس کے باوجود جو قبیلائی شناختیں ہیں یہ اتنی سٹرونگ ہیں کہ وہ ایک پوری تاریخ ہے قبیلائی شناختوں کی, مطلب یہ کہ پاور سٹرگل کرنے میں اور اپنی طاقت کو جو ہے وہ اس کی منوپلی قائم کرنے میں. لیکن اور پھر لوگوں کا ووٹ مطلب ایک لمبے عرصے تک آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جب ووٹ لینے کے لیے آتے تھے تو لوگ عمومی طور پر جو مراحت یافتہ قبیلے کے لوگ ہوتے تھے, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا تھا, تو لوگ ان کو قبیلے کی ناک اور آنکھ کا تصور کر کے تو کہتے تھے کہ جی پھر نقدنیوں کٹا سکتے ہیں. تو ان بنیادوں پہ جو ہے نا وہ ووٹ دیتے تھے, اور کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک قبیلہ جو ہے وہ بلا امتیاز کہ ہمارے قبیلے کے کسی فرد نے کوئی زیادتی کی ہے, حق پہ ہے یا نہیں ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے, باوجود اس کے کہ دونوں طرف مسلمان ہوتے تھے. لیکن ووٹ نے
اس جمہوری پروسیس نے آج آپ یہ دیکھیں کہ قبیلائی شناختوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. آج پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ کے ہاں ایک گجر ہے، ایک جاٹ ہے، ایک راجپوت ہے، ایک سودن ہے، عباسی ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کے زیادہ قریب ہو گیا بنسبت اس کے کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار اپنے قبیلے کا کوئی جو آپ کے مخالف نظریات یا مخالف پارٹی میں ہے، تو آپ اپنی قربت اس سے زیادہ ظاہر نہیں کرتے، بلکہ آپ کی قربت جو ہے وہ بلا امتیاز جو ہے وہ قبیلہ ہو گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کو، طاقتور جو لوگ ہیں اپنے علاقوں کے اندر میجورٹی میں ہوتے تھے، وہ چھوٹے قبائل، کمزور قبائل کے لوگوں کو اپنے سامنے چارپائی پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے. آج وہ مجبور ہیں جا کے ان کے گھروں میں بھی ان کو ہاتھ جوڑ کے ان سے ووٹ مانگتے ہیں. تو یہ جمہوریت کی طاقت ہے کہ ہمارے علماء کرام برسے تبلیغ کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی قبیلائی برتری اور اپنی قبیلائی عظمت کے جو ہے وہ گانے گاتے رہے، لیکن ایک دوسرے کو اپنے ہم پلہ نہیں سمجھا، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس جو تعلیمات یہ پہنچ چکی تھی کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ افضل نہیں ہے، کوئی قبیلہ جو ہے وہ ابتر نہیں ہے، لیکن ہم ابتری کا بھی اور افضلیت کا بھی فیصلے کرتے رہے. لیکن جمہوریت نے آ کے تو وہ ساری فضیلت ہم سے چھین کے تو ہمیں بحیثیت ایک انسان، طاقتور انسان بنایا ہے کہ اب کوئی بڑا آدمی جو ہے، طاقتور آدمی، وہ اگر بدتمیزی کرنے کی سوچتا بھی ہے تو پھر اس کو خیال آ جاتا ہے کہ یار 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد پھر اس آدمی کے پاس جا کے جو ہے وہ معافی مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت صبر کر لو. تو جمہوریت لوگوں کو برداشت بتاتی ہے، جمہوریت لوگوں کو انگیج کرتی ہے، جمہوریت لوگوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی ریکگنیشن آن دی بیسس آف ہیومن بینگ کراتی ہے. تو پاکستان میں یا پاکستان کی پیریفیریز میں کیونکہ یہ نارمز جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہو سکی ہیں، تو اسی لیے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونس، دہندلی اور اس طرح کی چیزیں. لیکن بہرحال انسانی سماج کے اندر اگر اس سماج کو اپنے نیچرل پروسیس کے اندر فلو کرنے دیا جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کے لیے آج ہم نے دیکھیں، جیسے کئی باتیں ایسی ہیں جن قیمتوں کی جو باتیں کہنے کے آپ نے بھاری قیمت ادا کی ہوگی، وہ آج وہ بالکل عام ہے. فرض کریں کہ ایک وقت میں فرقہ واریت کے خلاف بات کرنا اور فرقہ وارانہ ہمانگی کے بارے میں بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، بلکہ آپ کو فوکس کیا جاتا تھا کہ آپ اپنے سیکٹ کی بالادستی کی بات کریں. ایک وقت میں جو ہے وہ جو سٹیٹ کا بیانیہ ہوتا تھا، اس سٹیٹ کے بیانیے کے خلاف اگر آپ کوئی بیانیہ اختیار کریں تو آپ کو غیر محب وطن اور پتہ نہیں کن کن فتووں سے نوازا جاتا تھا. لیکن آج عام سطح پہ بھی ایک بات آ گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سٹیٹیں جو بیانیہ ترتیب دیں، تشکیل دیں اور جو بیانیہ رکھیں وہ درست ہو، بلکہ آپ اپنے وزڈم کے تحت، اپنے تجربوں کے تحت، وسیع مطالعے کی بنیاد پہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بیانیہ رکھ سکتے ہیں. اور جو لوگ فتوے دیتے ہیں ان فتووں کی مارکیٹ کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی بنیاد پہ کوئی ان فتووں کو تاریخ کے ایک کباڑ خانے میں ڈال دیا گیا ہے. اور انسان جو ہے وہ آج ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے ان ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث مباحثہ الٹیمیٹلی ان پر رول آف لا لاگو کر دیں گے، اور وہ رول آف لا کو ماننا نہیں چاہتے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ مکالمے کا ماحول پیدا ہو. اصل میں شوکر صاحب ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی ایک بدقسمتی ہے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. پاکستانی قوم تو کوئی نہیں ہے، البتہ پاکستان کی بدبختی ہے. آپ بدبختی ہے، اور وہ جو رہنے والے لوگ ہیں، عوام ہے، اس کی بھی بدقسمتی ہے کہ جو تاریخ، جو ان کی تاریخ اصل ہے، وہ ان کو پڑھائی نہیں جاتی. کیسے؟ جیسا کہ پاکستان کے اندر جو پہلا شب خون تھا جمہوریت پر، وہ جنرل ایوب خان صاحب نے مارا تھا. نہیں، بلکہ آپ میں آپ کو تھوڑی سی تصحیح کر دوں.
پہلا جو جمہوریت پہ شب خون مارا تھا وہ مارا تھا جارج کننگم نے، جو گورنر خیبر پختونخوا تھا، اور وہ جناح صاحب کی قیادت میں مارا گیا تھا. چلو اس کے بعد وہ چلو کافر تھا، ہم مسلمانوں پہ بات نہیں مسلمان مطلب وہ گورنر پاکستان کا تھا، وہ گورنر کوئی مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ برطانیہ کا نہیں تھا، وہ کافر تھا نا بیچارہ، یہ مسئلہ ہے. اس نے مطلب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کو جو ہے نا عیسائیوں کو، یہودیوں کو اہل کتاب کہتے ہیں، اور آپ ان سے رشتہ داریاں بھی جائز قرار دیتے ہیں. آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرتے ہیں، کل پھر کافروں کی کر لیں گے. تو اس میں یہ تھا کہ قائد اعظم جو بانی پاکستان جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ اس افسر کو کوئی ایڈمنسٹریشن پوسٹ بھی نہ دینا، کیونکہ ہی از مور انٹرسٹڈ ان پولیٹکس دین ہز پروفیشنل. اگر جناح صاحب مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے تو ان کو تو کورٹ مارشل ریکمینڈ کرنا چاہیے تھا. مطلب یہ کہ ایک آرمی اگر وہ پوسٹ میں رہے، ایک آرمی کا اپنا ایک پروسیجر ہے کہ اس میں بتدریج آدمی ترقی کرتے کرتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، تو قصور تو پھر جناح صاحب کا ہی ہوا نا. اس کے بعد کیسے لکھا؟ سردار عبدالرب ناشتر ہوتے تھے، نشتر جو ملتان کا وہ نشتر میڈیکل کالج بھی ان کا ہے، تو انہی کے نام پہ ہے. انہوں نے لکھا تھا کہ یہ افسر مہاجرین کی بحالی کے اگینسٹ اور ریلیف کے بجائے سیاست کر رہا ہے. تو قائد اعظم نے یہ معاملہ اس کو لکھا، لیکن کیا صاف کہہ دیا. ابھی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ بندہ سیاست میں دلچسپی لے رہا ہے، کام سے ہی نہیں کر رہا. اس کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بس وہ 1 سال تک کسی کمانڈر پوزیشن پر کام نہیں کرے گا، اور اس مدت کے دوران بیج نہیں لگائے گا. یہ قائد اعظم کی جو کتاب ہے، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، اس کے قیوم نظامی صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی. تو اس کے بعد جب قائد اعظم ڈھاکہ گئے، اس کو دیکھا، سلامی دی گئی، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کھڑے کھانے سے روک دیا. اور اس کتاب کا حوالہ دیا ہے گوہر گزشت الطاف گوہر صاحب نے. میں اصل بات پہ آتا ہوں. لیکن ہمارے علماء کرام اس وقت جب وہ مارشلہ لے کے آئے تو کہا جی حضرت ایوب کا نام ہے، ان کی طرز پہ ان کا نام ہے، ان کے اندر صبر بڑا ہوگا. یہ بکی باتیں کر رہا ہوں جو مولویوں نے کہیں، اخباری تراشے بھی ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کے بارے میں ایک مولانا تھے یوسف کاندلوی، یوسف کندلوی. یہ کندلوی جو ہے نا، یہ ارائن فیملی تھی، اور یہ بھی جلندھر سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے یہ رشتہ دار بھی تھے. ان کی وساطت سے جامعہ اشرفیہ لاہور جی انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ سلام بھیجے ہیں. پھر ایک اور بڑی بات بتا رہا ہوں جی. جب مشرف صاحب آئے تو ہارون رشید صاحب بہت بڑے کارگزار ہیں، سفید داڑھی والے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبان کا جھنڈا لے کے کسی اور کو دے دیا، طالبان سے جھنڈا لے کے کسی اور کو دے دیا. یعنی وہ مشرف صاحب تھے، کیانی صاحب تھے. یعنی اگر ہمارے ایسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جناب، تو پھر آپ مجھے بتائیں، پھر آپ ہم کیا سمجھے کہ عدالتیں تو پھر بڑی، سب سے زیادہ اعتبار کس پہ کیا جاتا ہے پاکستان میں؟ کہ مولوی جھوٹ نہیں بولے گا، عالم جو ہے وہ غلط بات نہیں کرے گا. دیکھیں بات ایک شفیق صاحب، جس سوسائٹی کے اندر سچ جو ہے نا وہ بولنا جرم ہو اور سچ کو کوئی تحفظ نہ ہو، وہاں یہ خواہش تو کی جا سکتی ہے کہ ہر آدمی سچ بولے، لیکن ہر آدمی سچ نہیں بولے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سچائیوں کا بھی جو تعلق ہے، کیونکہ ایبسلیوٹ ٹروتھ جو ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ کون سی بات کو آپ سچ سمجھتے ہیں اور کون سی بات کو دوسرا سچ سمجھتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ سچ جو ہے، لیکن دنیا کے اندر جو ایک سٹینڈرڈ سچ ہے، اس سٹینڈرڈ سچ پہ پاکستان کی سوسائٹی کنفیوز ہے، جس پہ ساری دنیا کے انسانوں کا کنسنسس ہے. اور پھر نظام زندگی کے بارے میں بھی پاکستان کی سوسائٹی کو جان بوجھ کے کنفیوز رکھا گیا،
خاص کر کے نظام کے بارے میں. یہی بات میں بس میں عرض کرنا جیسے آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک آدمی ایک لیکن اپنے اپنے عہد کے اندر مختلف فیت تھے. جیسے فرض کریں کہ ایک دور میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور شاید آج بھی ہے کہ جو آنکھ ہے یہ نور ہے. لیکن ایک وقت جس وقت اس نور کا کوئی علاج نہیں تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا نور ہے اور جب اللہ چاہتا ہے تو اس کو چھین لیتا ہے. پھر مدبت سے ایجاد ہوئے تو قریب نظری اور دور نظری کا علاج ہوا مدبتسوں کے ذریعے, اور آج جو ہے وہ لیزر کے ذریعے جو ہے وہ اس کے آپریشنز ہوتے ہیں. جو موتیا جس کو کہتے ہیں, کالا موتیا, دوسرا موتیا, پھر آنکھ کے حتیٰ کہ اب ریٹینے تک کو کبھی جو ہے وہ علاج دریافت ہو گیا ہے اور یہ نور واپس لٹایا جاتا ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ دل جو ہے اس کا کوئی آپریشن نہیں تھا, کوئی علاج نہیں تھا. کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے حکیموں کے مختلف باتیں تھی, لیکن چونکہ کولیسٹرول آپ کا بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے, چونکہ لیبارٹریز موجود نہیں تھی تو اس لیے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ انسان جو ہے اس میں اس کے پٹھے کیوں درد کرتے ہیں اور سر درد کیوں ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی کوئی آدمی جو ہے وہ آنن فانن کیوں مر جاتا ہے. تو ہم وہاں اس وقت کے جو سیانے لوگ جن کو کہا جاتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو کسی آفاقی کسی غیر مرئی طاقت کا سامنا ہو گیا اور یہ برداشت نہیں کر سکا اور جو ہے نا اچانک جو ہے نا فوت ہو گیا. حتیٰ کہ میں یہ تو بہت پرانی باتیں اگر چھوڑیں, میں یہ 1970 اور 80 کی دہائی تک یہ لوگوں کو اس بات کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ جو فالج ہو جاتا ہے, پیرالائزس جو ہو جاتی ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک وہ ہے. چونکہ اس کا علاج اس وقت تک اتنا دریافت نہیں ہوتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس آدمی کو کسی جنات نے اس کی ایک سائیڈ جو ہے نا وہ اس کی ناکارہ بنا دی ہے. آج آپ نہ صرف فالج پیرالائسس کا علاج ہوتا ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ودن آورز جو ہے وہ اس ہاسپٹل تک لے جائیں تو صرف ایک انجیکشن جو ہے نا وہ گردن میں لگتا ہے اور اس آدمی وہ کسی کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا اور اس کا کوئی لمبا علاج نہیں ہوتا بلکہ وہ بالکل بحال ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کولیسٹرول لیول جو ہے وہ چیک کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی کولیسٹرول اگر آپ کے بلڈ میں جو ہے وہ بڑھ جائے تو اس کے نتیجے میں آپ کا ہارٹ جو ہے نا وہ ایک وقت میں اس کو پمپنگ کرنے میں دشواری آتی ہے چونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو اور اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. لیکن آج سائنس نے یہ ساری لیبارٹریاں مطلب یہ کہ تشکیل دے کے اور آپ کا بلڈ ٹیسٹ کر کے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو کیا کیا خطرات لاحق ہیں. آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یورک ایسڈ بڑھ جائے تو آپ کے جوائنٹ کو کیسے تکلیف ہوتی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے اپنے آپ کو منوا لیا اور آج لوگ جو ہے وہ اس علاج پہ کوئی فتوے نہیں کرتے. لیکن جب انسان کی معیشت کو سائنٹیفک بنیادوں پہ بہتر بنانے کی بات کی جاتی ہے تو وہاں عقائد کا ایک ٹکراؤ آ جاتا ہے اور اس وقت طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ بھئی معاشرے کے اندر جو مارکیٹ اکانومی ہے یعنی کس طرح ایک آدمی مطلب خاص کر کے کہ جب معاشرے کے اندر پروفٹ کا اصول ہوگا, نفع کا اصول ہوگا تو کہیں یعنی لاس اور پروفٹ کا قانون اگر رائج ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خسارے میں ہوگا اور کوئی فائدے میں ہوگا. اور جب معیشت دانوں نے کہا کہ بھئی اس اصول کو بدلنے کی ضرورت ہے معیشت کے اندر تو کفر کے فتوے آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی جو مراحت یافتہ لوگ ہیں یہ کوئی صرف اسلام کا خاصہ نہیں ہے یا مسلمانوں کا خاصہ نہیں ہے, یہ یورپ کے اندر بھی اس پہ طرح طرح کے جو ہے نا وہ فتوے لگتے رہے. جمہوریت پہ بھی لگے ہیں. جس وقت یہاں چرچ کی حکمرانی تھی,
चर्च पावरफुल था, तो हत्ता के बेशुमार साइंसदान जो है वो चर्च के जहालत की नजर हो गए और उनको जो है वो फांसियां दे दी गई। लेकिन यहां एक आग और खून का दरिया अबूर करके तो इन सोसाइटी ने साइंस को अपने माशरे के अंदर कबूलियत बख्शी, और आज इन माशरों के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि मकालमे पे, अकीदे पे कोई बहस नहीं है। एक आदमी मजहब को मानता है, उसका भी एहतराम है, एक आदमी नहीं मजहब को मानता, उसका भी एहतराम है। यानी अकीदों की बुनियाद पे कोई कत्लो गारत गरी इन माशरों के अंदर अब जायज नहीं है। और जो लोग इसको जायज समझते हैं वो इन माशरों में बहुत मतूब, उनको बहुत ही जाहिल और बदतर इंसान समझा जाता है, जो अकीदों की लड़ाई की बुनियाद पे एक दूसरे के कत्ल को जायज समझते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर उलमाए कराम को, यानी मुख्तलिफ, अब वो उलमाए कराम हैं या नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि वहां पहले भी बात हुई है कि मजहब के नाम पर वो किस किस तरह की हदीसों को ले आते हैं और उसमें कत्ल को जायज करार देते हैं। हालांकि जब नबी के साथ लोगों ने मकालमा किया, बहस मुबासा करते थे, और हत्ता के दूसरे मज़ाहिब के लोग अगर उनकी इबादत का वक्त हो जाता था तो वो मस्जिद में ही अपनी इबादत कर लेते थे। तो मजहब का जो बर्दाश्त का आलम था, एक तरफ तारीख हमें ये बताती है, और दूसरी तरफ जो है वो हमारे उलमाए कराम उस बर्दाश्त की उस तारीख को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो बार बार जोर देते हैं कि तुमने बर्दाश्त नहीं करना है, तुमने मुखालफ के बात को नहीं सुनना है, और जो कोई भी तुम्हारा हम अकीदा नहीं है उसको अगर तुम कत्ल करोगे तो उसके बदले में तुम्हें पता नहीं 70 शहीदों का सवाब मिलेगा। और नतीजा ये है कि जो ये नेशन स्टेट का जो एरा, इसके अंदर जियो और जीनो दो की जो पॉलिसी होनी चाहिए थी, और खास करके यानी सबसे ज्यादा इंतहा पसंदी वो जिन माशरों में है उनको कहते हैं मुस्लिम माशरे, मुसलमान खास करके। आप ये देखिए कि अगर ये कोई करानी फैसला हो तो जो बात है जो है वो पाकिस्तान का देवबंदी कहे, वो हिंदुस्तान का देवबंदी भी वही बात करे, लेकिन हिंदुस्तान का देवबंदी कहता है कि वी नीड सेकुलरिज्म, लेकिन पाकिस्तान का देवबंदी सेकुलरिज्म कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म की जरूरत जो है वो मुसलमानों कह चुके। यहां फिरका वाराना सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? फिरका वाराना हमांगी कि फिरकों की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े बंद करके और मेरिट जो है वो राज होना चाहिए, और मेरिट जो है उसके अंदर कोई अकीदा, कोई मजहब, कोई फिरका जो है वो रुकावट नहीं बनना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूं कि मजहब का ये कहीं भी आपसे फर्ज करें कि नबी के दौर में जो लोग जंगी कैदी बनते थे तो उनकी राही जिस बदले में होती थी कि आप इतने लोगों को जो है ना वो पढ़ा दें, उनको टीच कर लें, तो इसके बदले में आपको आजादी मिल जाएगी। तो अब मुझे ये बताए कि वो नॉन मुस्लिम्स जो कैदी होके गए, फतूहात के नतीजे में उनको कैदी बना के ले जाएंगे, तो वो तो कोई कुरान की तालीम तो नहीं देते थे, कोई हदीस तो नहीं पढ़ाते थे। उनके पास जो दुनियावी यानी मैथमेटिक्स का जो नॉलेज था, ज्योग्राफी का जो इल्म था, तारीख का जो इल्म था, साइंस का जो इल्म था, का था, वो उन्होंने मुंतकिल किया। और नबी ने उसकी कदर के बदले में उनको आजादी का ऐलान किया कि आपको आजादी मिलेगी। लेकिन हमारे यहां जो है वो आज भी हमारे बेशुमार मुसलमान जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर हैं, ये अरमान लिए बैठे हैं कि हमें लौंडियां मिलनी चाहिए, हमें गुलामान मिलना चाहिए, हमें गुलाम मिलना चाहिए। वो जब मिलते नहीं है तो उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, तो अपने ही किसी भाई को फिरका वाराना इख्तलाफ की बुनियाद पर कत्ल कर देते हैं। तो ये जो जिन माशरों के अंदर जो है ये तफावत पैदा हो गई है, इन माशरों को भी आप किसी तबलीग के जोर पे, किसी फतवे के जोर पे, किसी तालीम के जोर पे नहीं, बल्कि जमहूरियत ही एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जियो और जीने दो का उसूल खुद ब खुद लागू हो जाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज है अपने वर्कर्स को बिला इम्तियाज रंग, नस्ल, मजहब, कौम, कबीला उसको
तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना तबकाती मफाद भी समझते हैं, अपने पॉलिटिकल मफाद भी समझते हैं, अपनी पार्टी का भी अजीम तर मफाद इसी में है कि उनका वर्कर जो है वो उनके साथ जुड़ा रहे, वो खुश रहे। तो ये एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है माशरे के अंदर। यानी जमहूरियत आपको मुकालमा करने में, बहस मुबासा करने के लिए एक स्पेस क्रिएट करती है। अदरवाइज शायद इस जो इस वक्त ये जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत में शायद हम कभी भी आवाम से मैंडेट ना ले सके, चूंकि अभी भी सरमाए का जोर है। सरमाया जिसके पास, आप देखते नहीं है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो है वो जिसके पास 4 पैसे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियों की और वर्करों की जो है ना वो लाइन उसके पीछे लगी हुई है। और वो कारकुन, वो लीडर जिसने बरसा बरस तक उनके साथ जो है ना उनकी गमी और खुशी में शिरकत की है, वो उसको एकदम छोड़ के तो उस आदमी की तरफ चल रहा है जिसकी जेब में 4 पैसे ज्यादा हैं। तो ये इसको कहते हैं, मतलब यह है कि ये सरमायादारों की जमहूरियत है। लेकिन इस प्रोसेस के बगैर आप एक पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। जिन माशरों के अंदर ये दावे किए गए वो पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं चल पाई है। जैसे सोवियत यूनियन ने कहा कि हमने पीपल्स डेमोक्रेसी लाई है, वो नहीं चल पाई। चाइना ने दावे किए, लेकिन कहाँ है पीपल्स डेमोक्रेसी? वहां तो एक आमरियत मसलत हो गई है, जो है वो एक पार्टी के नाम पे। और एक पार्टी जो है वो, इसका मतलब जब आप दूसरे को इजाजत नहीं देते, इसका मतलब यह है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। और इस 21वीं सदी में दूसरे लोगों को, दूसरी आरा को अगर वो सुनने का मौका ना दिया जाए, उन पे पाबंदियां लगाई जाए, उनको जबर के तहत दबा दिया जाए, तो वो माशरे शायद ग्रामीण माशरों ने भी, आप बिल्डिंगों देखें, किलों को देखें, तो गुलामों ने बड़े बड़े किले, बड़े बड़े इमारतें तामीर की हैं, लेकिन बिलाखर वो उन इमारतों में रहने वाले लोगों ने जो है उन इमारतों से घसीट के सड़कों पे जो है ना वो ला के खड़ा किया। तो लिहाजा ये है कि आमरियत जो है वो इस दौर की में नहीं चल पाएगी। हम आते थे दोबारा जी, अभी तो माशाल्लाह बड़ी मजहबी मालूमात भी हो गई हमारे साथ। वो कुछ लोग तो अभी कहेंगे ये प्रोग्राम मजहबी बनता जा रहा है, लेकिन चलो हम बनाएंगे इसको थोड़ा थोड़ा। मजहबी देखें, बात यह है कि मजहबी प्रोग्राम क्या है, हमें मजहब को भी समझना चाहिए कि मजहब हमसे क्या तकाजा कर रहा हूँ जी। तो हमें साइंस को भी समझना चाहिए कि साइंस का हमसे क्या तकाजा है। हमें माशरे को भी समझना चाहिए कि माशरा हमसे क्या तकाजा कर रहा है। हमें तारीख को भी समझना चाहिए कि तारीख को कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए। क्योंकि तारीख महज मतलब इबारत के तौर पर अखबार की तरह पढ़ने का नाम नहीं है। तारीख को कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए, ये भी तारीख की किताब हाथ में लेने से पहले बंदे को समझना चाहिए कि मैं इस किताब को पढ़ के अपने लिए हासिल क्या करना चाहता हूँ, कौन सी सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूँ। तो सॉरी, मैं आपकी ज्यादा समखराशी कर दी। अपने अहबाब को हमने यही कहते हैं कि हम ये प्रोग्राम जो करते हैं ये आपको एक करने के लिए, हमें अपनी कौम के बच्चों को, जवानों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बहनों और बेटियों को ये दिखाने के लिए नहीं है कि सिर्फ ये प्रोग्राम हमारा है। हम तो बड़े सिंपल से लोग हैं और बिल्कुल ही हम अपने ज़ाती वसाइल से करते हैं। तो हम आपसे सिर्फ मैं यही कहते हैं कि सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, हमें अपनी आराम से नवाजा करें। शौकत साहब की जो बातें, ये बड़ी, ये तारीख भी है, साइंस भी है, मज़हब भी है, सियासत भी है और तनकीद भी है, तायद भी है। और इसके अंदर आपको एक नाकद की हैसियत से, एक फिलासफी की हैसियत से हम आपसे बातें करते हैं। हम ये बिल्कुल घरेलू माहौल है, जैसे हम बैठक में बैठ के अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं। तो शौकत साहब, बात ये थी कि वो आपसे बात कर रहा हूँ कि वो सुनना शनीद होती है ना कि वो टिकटों के करोड़ों में टिकट बिक गया, करोड़ों में बिकेंगे, लोग बोरियां लेके बैठे हैं, ये किया है। मैंने कल वो सर्च की, ये जो एक सेनेटर होता है ना, जो जाता है सेनेट में जाता है जी, इसकी $20,000 तकरीबन साल की तनख्वाह बनती है। $20,000 जी, 3 लाख रुपया इसको एक वोचर और वो दो मिलता है ट्रेन वगैरह के लिए आगे पीछे। 25 एयर टिकट्स मिलती हैं एक साल में उनको और उनकी फैमिली के लिए, बिजनेस क्लास की। उसके बाद कोई 1,27,60 कोई डॉलर्स की फंडिंग होती है इनकी, जो कोई इनको किसी तरीके। तो मैं वो हिसाब कर रहा, ये सारा कुछ मिला के भी 35 करोड़ जो है ना,
وہ 5 سال میں نہیں بنتا یا 3 سال میں نہیں بنتا. تو یہ 35 کروڑ کے اتنے بڑے ٹکٹوں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کس مقصد ہوتا ہے پھر؟ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے معاشروں میں جو اللیگل منی ہے، دیکھیں ایک یہ ہے کہ جو لیگل سرمایہ ہے، لیگل کیپٹل ہے، اس کو پاکستان کی سوسائٹی میں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور اللیگل جو کیپٹل ہے وہ پریویل کرتا ہے. آپ دیکھیں سمگلنگ کا سامان آپ کی مارکیٹوں میں اٹا پڑا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ایک موٹر ایک کمپنی کھول کے بیٹھا ہوا ہے کاروں کی، اور وہ سٹیٹ کو پورے ٹیکس بھی دیتا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ ڈیوٹی بھی دیتا ہے، ساری ڈیوٹیاں دے کے تو وہ بیٹھا ہوا ہے. اس گاڑی کی مارکیٹ کے اندر فرض کریں کہ قیمت 40 لاکھ ہے یا 50 لاکھ ہے یا 1 کروڑ ہے. اسی لیول کی گاڑی، یعنی اسی ماڈل کی گاڑی، اسی قیمت کی گاڑی آپ سمگل کروا کے 3 لاکھ کے اندر اور 1 لاکھ 2 لاکھ جو ہے وہ ریونیو میں آپ وہ کر کے تو اس گاڑی کے آپ مالک بن جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ سمگلنگ اور اللیگل کیپٹل سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور جو لیگل کیپٹل ہے اس کو کسی قسم کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، انڈسٹری کو کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. اور وہ سرمایہ جو اس ملک کے اندر جنریٹ کیا جاتا ہے اس سرمایہ کو بھی کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، چونکہ رول آف لا نہیں ہے. اور جب رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کے جو اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشن ہے، خاص کر کے جن کے پاس پاور ہے، وہ آرمی ہے، وہ جوڈیشری ہے، وہ پولیس ہے، وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. تو جس ملک میں آپ بچے کو اغوا کر کے تو اغوا برائے تاوان وصول کرتے ہوں، اور آج تک اغوا کار جو ہے وہ نہیں برآمد ہوا. آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اغوا کر کے اس کے ورثہ سے پیسے مانگتے ہیں، اور وہ 4 5 6 لاکھ روپیہ ادا کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے پیارے کو نہیں مل پاتے. تو یہ جو سچویشن ہے، دیکھیں وہ لوگ جو ایسے ہی صبح ناشتہ کر کے روٹی کھا کے تو بازار میں ٹہل کے یا شہر میں ٹہل کے واپس گھر آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے نہیں پوچھا. تو ان کو کوئی کیوں پوچھے گا؟ پوچھتا تو اس کو ہے جو سوسائٹی میں ہونے والی زیادتیوں کے خلاف کوئی اپنا رد عمل دیتا ہے، اور اس رد عمل کے نتیجے میں پھر اسٹیٹ کے ادارے جو ہے وہ اس کے خلاف کاروائی کرتے ہیں، اس کی زبان بندی کرتے ہیں. تو لہذا یہ ہے کہ اس بات پہ آپ کے ناظرین کو بھی اور ہمارے سارے احباب کو جو ہے وہ راضی یہ اس بات پہ ایگری کرنا چاہیے کہ پلیز 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 ایک منٹ میں اس کو چلو ہم ویسے بھی پروگرام سٹارٹ کریں گے آج. سوری جی سر، آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں. نہیں سر، نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا کوئی ٹاک شو نہیں ہے، ہمارا تو یہ نہیں وہ ٹاک شو کی بات نہیں ہے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ ڈسپلن، لیکن آج ہم ویسے بھی لیکن اگر میں جو ہے نا وہ اپنے آفس کو لاک کر لوں تو یہ پھر جو چھوٹا بچہ جو ہے نا یہ بہت پھر شور کرتا ہے، پھر دروازے کو کوٹتا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. اس لیے میں اس کو جو ہے نا لاک نہیں کرتا ہوں کہ پھر یہ کوئی نہ کوئی چیز جو اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ میں دے دیتا ہوں تو پھر واپس چلا جاتا ہے، تو ہم سکون سے کر سکتے ہیں. دوسرا بھی ابھی ٹائم بھی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال میں کافی عرصے سے جو چیز کہہ رہا ہوں، ممکن ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات پہ یقین نہ کر رہے ہوں، لیکن بہت ابتر صورتحال ہے. اور جو ملک صرف قرضوں سے، یعنی اس کے پاس اب اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے سکے، اس کے لیے بھی اس کو قرضہ لینا پڑتا ہے، اور قرضہ واپس دینے کے لیے بھی آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے، لون لینا پڑتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ خوفناک ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ کے جو فورن ریلیشن شپ ہے
آپ کسی ایک تیسری دنیا کے کسی، جیسے ابھی سری لنکا کا دورہ کر کے پورے پاکستان کے اخبارات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا. لیکن ایک خوشائند خبر آج میں نے پڑھی ہے جو آپ کے ناظرین سے شیئر کرتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کے مذاکرات جو ہے، اور خاص کر کے جو سیز فائر لائن یعنی کنٹرول لائن پہ جو بہت زیادہ فائرنگ کے نتیجے میں آر پار کشمیری مارا جا رہا تھا، تو اب یہ اس اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اب یہ ہے کہ فائرنگ نہیں ہوگی، اور نسبتاً ایک بارڈرز اور کنٹرول لائن پہ ایک امن دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اور اگر ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں تو اس کو سارے لوگوں کو ویلکم کرنا چاہیے، ارسپیکٹو کہ کسی کا اس میں کسی کا کوئی ذاتی مفاد اس سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام کا جو وسیع تر مفاد ہے وہ پرامن مذاکرات میں ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے میں ہے. ہندوستان اور پاکستان کی ٹینشن، جنگی ماحول، جنگ باز قوتوں کو تو فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن عوام کی غربت میں وہ اضافہ کرے گی. اس لیے وہ لوگ جو دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں اور اپنے خطوں کے اندر بھی امن چاہتے ہیں، چونکہ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. اور جنگیں جو ہے وہ خطوں کو کئی صدیاں پیچھے کر دیتی ہیں، اور ان دونوں ملکوں کی غربت ہے. میں ان 3-4 جنگوں کا اور اس کے بعد جو پراکسی وارز رہی ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کشمیری جو ایک وقت میں بہت خوشحال تھا، اس کے بعد بہت وسائل تھے، اس پراکسی وار نے اس کو مانگنے پہ مجبور کر کے رکھ دیا ہے. وہ آج جو ہے وہ بینگنگ کر رہا ہے، اور جس ایریا کا جو ہے وہ ایجوکیشن ریشو اور اس کا کمپٹیٹیو سکل جو تھا وہ پورے ہندوستان میں مایا ناز تھا، مانا جاتا تھا. آج وہاں بے روزگاری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور تعلیم کے جو ادارے ہیں ان پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو ہم جب اس وقت بھی مخالفت کرتے تھے تو اس وقت بھی یار لوگوں نے ہم پہ بہت فتوے لگائے، لیکن ہم نے ان فتووں کی کوئی پرواہ کیے بغیر ہم امن کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں. ہم امن پسند ہیں، اور امن ہی ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کا مقدر بدل سکتا ہے. جنگ مقدر نہیں بدلتی. جنگ تو خود ایک وہ بڑا جو ہے وہ سائر لدرانی کا ایک لمبی نظم ہے جنگ کے خلاف، کہ جنگ کیا مسئلوں کو حل کرے گی، یہ تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جنگ باز قوتوں نے پاکستان کی سوسائٹی کو تباہی کے دھانے پہ پہنچا دیا ہے. ہندوستان کے اندر چونکہ بہت لمبے عرصے سے ادارے جو ہے اور جمہوریت کا پھل، تو اس معاشرے کو بگڑتے بھی ٹائم لگے گا، لیکن یہ جو معاشرہ پہلے سے ہی بگڑا ہوگا، پہلے سے ہی تباہی کے دانے پہ کھڑے ہو، اور اگر کوئی ایڈونچر کیا تو اس کے تباہ ہونے میں بالکل دیر نہیں لگے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے پالیسی سازوں کو اپنے رویے بھی، اپنا رول بھی اور بدلنا چاہیے، اور اپنے ماضی سے توبہ کرنے چاہیے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے، ابھی آپ دیکھیں ابھی تک تو وہ فیصلہ تو اخبارات میں نہیں آیا، لیکن جو جو مختلف سورسز سے جو پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو ابھی تک گرے لسٹ میں ہی رکھا گیا ہے، اور جو ہے جی جی جون 2021 تک، لیکن یہ فیصلہ بھی پریس میں آیا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اپنا 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جو بیٹھ کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی خصوصی مفاد نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنا جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، جو تجربے حاصل کیے ہیں، اور ترقی پسند معاشروں سے، ترقی یافتہ معاشروں سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. ہم کوئی آپ کے استاد نہیں ہیں. آپ اور ہم سب لوگوں کے دکھ درد سانجھے ہیں، ہماری خوشیاں سانجھی ہیں. ہم ایک طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم سارے لوگ اس طبقاتی جبر کا شکار ہیں جو ہماری سوسائٹیز کے اندر موجود ہے.
تو لہٰذا اس اخلاقی گراوٹ سے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ فیصلے کریں جو دور اندیشانہ ہوں، جو وہ فیصلے کریں جو دیر پا ہوں، وہ فیصلے کریں جو وسیع تر اکثریت کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اپنے رشتے استوار کریں جو پولیٹیکل پارٹیز کچھ ڈیلیور کرنے پہ یقین رکھتی ہوں، محض نعرے نہ لگاتی ہوں. اور چونکہ نعروں کو ہم پرکھ سکتے ہیں کہ کون سا نعرہ پروگمیٹک ہے اور کون سا نعرہ جو ہے وہ محض یوٹوپیا ہے. شوکر صاحب، ہم انشاءاللہ ابھی ہمارا پروگرام بھی وقت کے اختتام تک جا رہا ہے. میں اپنے ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری مخالفت کسی قوم سے نہیں، کسی ملک سے نہیں، کسی بھی ملک سے. ہماری مخالفت ہوتی ہے اصولوں پہ، پالیسیوں کے ساتھ، کیونکہ ہم بحثیت ایک نیشن ہیں، نیشن تھے اور نیشن رہیں گے. یعنی کہ ہم کشمیری تھے، کشمیری ہیں، کشمیری رہیں گے. ہم نہیں چاہتے کوئی ہماری شناخت ختم کرے اور نہ ہی ہم کسی دوسرے کی شناخت کے مخالفت کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے کیونکہ وابستگی ہے، ہم ادھر رہتے ہیں، ہمارا یہ خطے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہے، اس لیے ہم پاکستان کے داخلی اور بیرونی معاملات پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کی سیاست پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ سیاست ہمیں بھی متاثر کرتی ہے. وہاں کی سیاست، وہاں کے سیاسی حالات. We are living under Pakistani administrations. اگلی بات یہ ہے کہ 2 مارچ کو نیب نے مریم نواز صاحبہ کو پھر انویسٹیگیشن کے لیے طلب کیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا کیا ہوتا ہے، اس پہ اگلی پروگرام میں بات بھی ہوگی انشاءاللہ. پچھلے دنوں ملالہ یوسف زئی جو ایک وہ بچی تھی جس کے وہ گولی لگی تھی، تو وہ سوات سے انگلینڈ میں منتقل ہو گئی تھی، اب وہاں پہ رہ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک سوال کیا ISPR سے، آرمی سے، کہ احسان اللہ احسان کہاں ہے. تو اب ISPR نے بتایا، میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے، کہ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے، لیکن اس کے فرار میں کچھ فوجی افسران ملوث تھے جنہیں ہم نے سزا دے دی ہے. خیر پتہ نہیں کیا سزا دی ہے، لیکن یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ ایک ان سے آ گیا کہ وہ انہوں نے بڑی سچائی کو قبول کیا ہے. تو ہم ابھی اپنے ناظرین سے اجازت کرتے ہیں کہ کل ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنے پروگرام میں حاضر ہوں گے. ہم پھر یہیں سے جو تسلسل ٹوٹا یہاں سے شروع کریں گے. شوکت صاحب ہمیں مزید اگلے پروگرام کے بارے میں باتیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے، اس کو ابھی ایک میسج آیا نہیں کہ وہ حکومت ہار گئی ہے. میں نے کہا نہیں، نہ ہی حکومت ہاری، نہ ہی اپوزیشن جیتی. یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ایک ادارے کی خود مختاری، ایک ادارے کی آئین کے تحت دی ہوئی اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو انہوں نے فال کیا ہے. کیوں شوکت صاحب، یہ صحیح بات ہے؟ بالکل. دیکھیں، ایک آزادانہ ادارے کو جب اس کے تجربے میں اس کے پاس شواہد آ گئے تو اس کے بعد اس کے پاس کیا چارہ کار تھا؟ باقی تو یہ تھا کہ ایسے ہی اگر جو 2018 کی طرح جس میں پولنگ جماعتوں کے پولنگ ایجنٹوں کو بھی دھکے مار کے پھر وہ جو RTS مشین تھی وہ بھی بیٹھ گئی اور کسی کو فارم 45 ملا نہیں، اور دھکا دھکی ایک الیکشن کا اعلان کر رزلٹ کا اناؤنس کر کے. تو آج آپ دیکھیں کہ وہ اگر ان الیکشنز کو دھاندلی زدہ نہ ہوتے تو یہ بحران تو نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال اس پہ گفتگو کریں گے. آج بری خبر یہ بھی ہے کہ میرا جو ہے وہ فیس بک کا ID شاید ہیک ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جب میں نے اس کو فیس بک پہ بھی وہ کرنے کی کوشش کی تو اس میں رکاوٹ آ رہی تھی. تو پھر میں نے کہا صحیح، اب اس پہ محنت کرنے کے بجائے ہمارا ٹائم ضائع ہو جائے گا، تو یہ زوم پہ ہی ہم کر کے تو پھر چلو اس کو چلا لیں گے. تو جناب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی طرف سے بھی، اور انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو فار یور پیشنٹ. تھینک یو جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.